धूप तेज थी, मगर गांव की खुली जगह में लगे छप्पर के नीचे जिरगे का माहौल और भी तपता हुआ महसूस हो रहा था। खस्ता लकड़ियों की बेंचों पर दोनों खानदानों के अफराद आमने सामने बैठे थे। दरमियान में बिछे कालीन पर मोइन खान अपनी मखसूस कुर्सी पर बिराजमान थे, जिनकी गर्दन ऊंची और आंखों में सालों की फैसला साजी का वकार झलक रहा था। हवा में घुटन सी थी, जैसे अल्फाज से पहले ही जज्बात ने सब कुछ घेर लिया हो। मोइन साहब मकतूल ख़ानदान को देखते हुए भारी लहजे में बोले, हमें 7 दिन हो गए हैं ये जरगा बिठाते हुए, और हर दिन तुम्हारे जवाब का इंतज़ार किया। हर दिन हमने तुम्हें 2 ही रास्ते दिखाए, एक वनी, दूसरा खून का बदला खून। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आया, और ये एक नामुनासिब अमल है। हमारे यहाँ इस बात को बहुत ही बुरा माना जाता है। पंचायत का वक्त ज़ाया करना और बेबुनियाद बहाने बनाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पंचायत की तौहीन है। मैंने पहले रोज़ ही तुम्हें समझा दिया था कि फ़ैसला जल्द करना होगा, क्योंकि अगर मैंने फ़ैसला किया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाएगी। पंचायत के आसपास बैठे बूढ़े और नौजवान खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। वो मज़ीद बोले, याद रखो, हम किसी की बेटी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वनी नहीं बना सकते, लेकिन अगर तुम कत्ल का बदला नहीं दोगे तो हम ये ज़रूर जानते हैं कि कातिल को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। मैं तुम्हें डरा या धमका नहीं रहा हूँ, तुम्हें हल बता रहा हूँ। लड़की तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं उठाई जा सकती, लेकिन कत्ल तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जा सकता है, क्योंकि तुम एक मुजरिम, और मुजरिम को सज़ा हर हाल में मिलती है। चंद लम्हे बाद समीर खान धाड़ा, बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने ये फजूल बातें, और बर्दाश्त भी कर लिया। 1 हफ्ता हो गया है जो मसलूम है उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और जो मुजरिम है उसे बैठकर मशवरे दिए जा रहे हैं, मोहलत दी जा रही है कि ये कहाँ का इंसाफ है। सरदार साहब, ये जालिम लोग सुलह नहीं चाहते हैं। शुरू दिन से इनके मसाइल और बहाने ख़त्म नहीं हो रहे। मैं मज़ीद मामले को तोल नहीं देना चाहता, जितना देना था दे दिया, और मुझे नहीं करनी सुलह, और नहीं चाहिए मुझे अब किसी भी किस्म का इंसाफ। मेरे बाप के सीने में उन लोगों ने गोलियां उतारी हैं। क्या ये मामूली बात है जो आप उन्हें मशवरे पेश कर रहे हैं? खून का बदला खून है, और मेरी अब बस हो गई है। मैं मज़ीद अब किसी भी किस्म का बहाना या मामले खसीड़ना नहीं चाहता। अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम खुद इंसाफ कर लेंगे। गोली तुमने चलाई है, गोली मैं भी चलाऊंगा। बंदूक मेरे पास भी मौजूद है। वो अब इफ्तिखार साहब की आंखों में देखते हुए हुर्रा कर बोला। दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 7 दिन हो गए थे और मुसलसल एक ही बात सुनकर उसका दिमाग ख़राब हो गया था। शुरुआत में अपने बाप की मौत की वजह से वो होश में न था, लेकिन अब तमाम होश ठिकाने आ चुके थे। जिरगे का माहौल यकदम कशीदा हो गया, और कुछ बुजुर्गों ने उसे ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन समर की आंखों में खून उतरा हुआ था। इफ्तिखार साहब झुके कंधों के साथ खड़े हुए और निहायत नर्म लहजे में सिर झुकाकर बोले, नहीं सरदार, हम कत्ल नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। लेकिन मेरी बेटी, वो नहीं मान रही। वो कहती है कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया और वो मुजरिम नहीं है, तो उसे सज़ा क्यों मिले। मैं इसीलिए मामले को तोल दे रहा हूँ। मेरे पास कोई हल नहीं है और मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। वो कहती है कि मैं कातिला नहीं हूँ और मैं क्यों कुर्बानी दूँ। मैंने उसे बहुत मारा, उसे वास्ते दिए, उसके आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन वो नहीं सुनती। मैं उसके आगे बहुत मजबूर हो गया हूँ। वो बोल बोल कर फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि समर खान ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींची। ये लोग उसे जहर से भी बुरे लग रहे थे। मोइन खान सवालिया निगाहों से उन्हें देखते हुए बोले, तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? इफ्तिखार साहब नज़रें झुकाकर बोले, घर पर है सरदार। मोइन खान ने जिरगे के 2 आदमियों को इशारा किया और बुलंद आवाज़ में बोला, हम अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी से बात करना चाहते हैं। जाओ, आधे घंटे में उसे यहाँ पेश करो। इफ्तिखार साहब ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ी से बाहर निकले, जबकि जिरगे के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे चल दिए। इर्द गिर्द बैठे लोग सरगोशियों में मसरूफ़ हो गए। फ़िज़ा में एक बेयकीनी का साया फैल चुका था, जैसे हर कोई जानता हो कि इस आधे घंटे के बाद गांव की तकदीर का कोई नया वर्ग पलटने वाला है। जिरगे की फ़िज़ा में शोर तो था, मगर असल गुफ्तगू अब दबे दबे लहजे में पंचायत के इतराफ़ चल रही थी। कुछ लोग ज़मीन पर लकीरें खींचते, कुछ ऊंची आवाज़ में फ़ैसलों पर बहस करते, और कुछ खामोश तमाशाई बने बैठे थे। ऐसे में मोइन खान अपनी मखसूस कुर्सी से आहिस्ता आहिस्ता उठे, और उनके चेहरे पर संजीदगी थी और कदमों में उम्र का वक़ार।
وہ سیدھا سمر خان کے پاس آئے جو سب سے کنارے بینچ پر بیٹھا خاموشی سے نیچے زمین کو کھو رہا تھا۔ سمر کے چہرے پر تھکن، غصہ اور دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھیں لال تھی جیسے کئی راتوں سے نیند نہیں آئی ہو، اور ہونٹوں پر بے بسی کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ معین خان اس کے برابر میں بیٹھے، دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور نرم لہجے میں بولے کہ حوصلہ رکھو بیٹا، اس طرح ہمت ہار جانے سے نہ کبھی پہلے معاملات حل ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہو پائیں گے۔ بہت افسوس ہے ہمیں تمہارے بابا کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور تمہیں صبر عطا کرے۔ سمر نے چونک کر سر اٹھایا، ان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ معین خان نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارا دل بری طرح ٹوٹا ہوا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن بیٹا سمجھداری کا وقت ہے۔ افتخار نے اگر تمہارے بابا کو مارا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، مگر وہ وجہ بتانے سے کیوں جھجک رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ تو ہے جو ابھی تک ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور میں بس اسی حقیقت کے پیچھے ہوں۔ سمر نے آہستہ آہستہ سر ہلایا، جیسے کچھ سوچ کر دل کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ معین خان تھوڑا جھک کر نظریں اس کی طرف رکھتے ہوئے سوالیہ بولے، اگر وہ اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان کے دل میں مچلتا ہوا سوال زبان سے ادا ہو ہی گیا۔ سمر نے آنکھیں بند کی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ نرمی، بس سچائی تھی۔ سردار، میں کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، نہ میں خود کو کوئی خدا سمجھتا ہوں اور نہ ہی کوئی مہان انسان۔ میرے باپ کو گولیاں ماری گئی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میرا سب کچھ چھن گیا، اور آج آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا۔ باپ کو کھو دینا آسان بات نہیں تھی اور وہ بے حد تکلیف میں تھا، اور اس کی تکلیف اس کے لفظوں سے بیان ہو رہی تھی۔ اس نے معین خان کی طرف دیکھا، آنکھیں بھیگ چکی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میرے پاس دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، لیکن ان سب سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ سردار، دل بڑا ہونا چاہیے، صرف بڑا ہونا چاہیے، اور میں کوئی ولی نہیں، میں بھی انسان ہوں، دکھتا ہوں، جلتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ اس وقت میری حالت بھی ایک ایسے انسان کی مانند ہے جس نے اپنی پوری دنیا کھو دی، تو مجھ سے کوئی بھی اچھے کی امید نہیں رکھی جائے تو بہتر یہی ہوگا، کیونکہ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں بولوں گا، اور دشمن خاندان کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ جو ہوگا وہ صرف اب میں طے کروں گا۔ معین خان اس کی بات سن کر ہولے سے مسکرائے اور اس کے کندھے کو ایک بار پھر سے تھپ تھپایا۔ بے شک تم بڑے انسان نہیں ہو، یہ سچ ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا، لیکن بڑا بننے کی گنجائش تمہارے اندر موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں نرمی ہے اور تم کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، بس میرے بیٹے وقت آنے پر وہی فیصلہ کرنا جو تمہیں زندگی بھر شرمندہ نہ کرے، کیونکہ ہم انسان غصے میں آ کر غلط قدم ضرور اٹھاتے ہیں، خود کو کتنا بھی روک لیں لیکن غصے کے وقت ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسی لیے میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھا رہا ہوں، ایسا کوئی قدم مت اٹھانا کہ تم ساری زندگی سر اٹھا کر جی نہ پاؤ۔ سمر کچھ نہیں بولا اور اس کی نظریں پھر زمین پر گڑ گئی، جیسے وہ اپنے اندر کی جنگ سے دو چار ہو۔ چرگے کی گونجتی آوازوں کے درمیان وہ دو انسان خاموشی سے ایک دوسرے کی ذات کو سمجھ رہے تھے، لیکن دونوں کو ہی سمجھنا ایک بہت ہی مشکل ترین عمل تھا۔ دنیا کے سامنے سخت دکھنے والے معین صاحب اندر سے ایک نرم دل کے مالک، جو کسی بھی لڑکی کو ونی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض اوقات حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے تھے کہ انہیں مجبوراً یہ فیصلہ دینا پڑ جاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں وقت کے ساتھ تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ زمین پر بچھے پرانے مگر صاف قالین، اطراف میں بیٹھے ریش سفید مرد، لکڑی کی پرانی مگر باوقار کرسیاں، اور بیچ میں کھڑی وہ لڑکی، سر پر کالی چادر، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سنجیدہ اور قدم جیسے زمین پر گڑے ہوں۔ جرگہ ایک بار پھر سجا تھا، ہوا میں گھمبیر خاموشی تھی، سب کی نظریں اس خاموش وجود پر تھی جو حالات کی بے رحمی کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ معین خان اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنی کرسی پر ذرا آگے کو جھکتے ہوئے بولے، تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ تم ونی کے حق میں نہیں ہو، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیوں؟ کیا تمہیں اپنے باپ سے محبت نہیں؟ مقتول کے خاندان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ونی نہ ملی تو جان کے بدلے جان لے لی جائے گی، گولیاں تمہارے باپ کے سینے میں بھی اتاری جا سکتی ہیں۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ کیا تمہیں اتنی ہمت اور طاقت موجود ہے؟ جرگے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں اٹھی،
سب کی نظریں ہمنا پر جمی، جیسے اس کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ ایک نیا فیصلہ ہو۔ ہمنا نے سر اٹھایا اور اس کی نظریں براہ راست معین خان سے ٹکرائی۔ لہجے میں لرزش نہ تھی، ایک عجیب سی مضبوطی تھی جو دکھ، انصاف اور خودداری سے جنم لیتی ہے۔ پہلی بات وہ بولی، یہاں فیصلہ دینے والی میں کون ہوتی ہوں؟ میری کیا اوقات ہے جو مجھ سے اس طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں؟ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ سمر نے حیران ہو کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے یہی امید تھی کہ افتخار کی بیٹی معصوم اور ڈرپوک ہوگی، پنچایت آ کر ہر لڑکی کی طرح سر جھکا لے گی، مگر اس کا انداز دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ جرگے میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ دوسری بات، میں نے قتل نہیں کیا، پھر بھی یہاں مجرموں کی طرح کھڑی ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارا قانون بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے، اور پھر گاؤں میں ہر عورت کو عزت دی جاتی ہے، تو پھر مجھے پنچایت کیوں بلایا گیا؟ مجھے ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، اور میں نے مظلوم کے سینے میں گولیاں چلائی ہیں کیا میں قاتلہ ہوں؟ خوبصورت چہرہ لال ہو رہا تھا، غصے سے اس کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھی اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سب سناٹے میں تھے اور لڑکی کا لہجہ نرم مگر بے حد پر اثر تھا۔ اور تیسری بات، جس نے مارا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ میرا باپ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو۔ اس کی بیوی، بہن یا بیٹی کو سزا نہیں ملنی چاہیے، وہ قصوروار نہیں ہے، اور یہ بات آپ سب کو سمجھنی چاہیے۔ بیٹیاں بھی انسان ہوتی ہیں، جیتی جاگتی وجود ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ انہیں بھیڑ بکری نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ معین خان نے آنکھیں سکڑ کر ہمنا کو دیکھا۔ وہ مزید بولی، انکل کو مار دیا گیا ہے، اور بابا اگر قصوروار ہیں تو انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن جان کے بدلے جان، یہ انتقام ہے، انصاف نہیں۔ ہمارے پاس طاقت نہیں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سزا کورٹ دے گی، لیکن مجھے ونی بنانا، میرے ساتھ زندگی بھر کی سزا دینا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا میرے ساتھ یہ ظلم آپ جیسے سردار کو زیب دیتا ہے؟ آپ تو ہر لڑکی کو عزت دیتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں، کیا آپ کو یہ سب زیب دیتا ہے کہ آپ ایک بے قصور لڑکی کو زبردستی ظلم کی بھینٹ چڑھا دیں؟ کیا آپ یا یہاں پر موجود ہر شخص کو معلوم نہیں کہ بنی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر قسمت سے شوہر اچھا نکل آئے تو گھر والے بے موت مار دیتے ہیں، کیا یہاں موجود کس شخص کو بھی معلوم نہیں؟ سمر خان خاموش بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تاثر سختی کا تھا، لیکن آنکھوں میں حیرانی تھی، اور وہ واقعی دنگ رہ گیا۔ اس نے آج تک ایسی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھی۔ آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے اس کا پالا پڑا، سبھی ڈرپوک اور سر جھکا کر بات کرنے والی تھی۔ یہ پہلی تھی جو بنا ڈرے بھری پنچایت میں کھڑی سردار کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر ان کے اصولوں کو للکار رہی تھی۔ معین خان نے پل بھر کو توقف کیا اور پھر آواز میں طنز، سوال اور حیرت ملا کر بولے، میں نے سنا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ پر جان وار دیتی ہیں، تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کو سزا دلانے کی بات کر رہی ہو؟ تف ہے تم پر، کیا تمہیں اپنے باپ سے محبت نہیں؟ ہمنا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ سنجیدگی سے بولی کہ میں بیٹی سے پہلے انسان ہوں، اور انسانیت کے ناطے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے کھڑا ہو، اپنے لیے لڑے، اور جو لوگ نہیں لڑتے وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کو انجوائے کر کے جینا چاہتی ہوں، میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ ہوا میں ایک گونج چھوڑ گئے تھے۔ جرگے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی، جیسے سب لوگ کسی ایک فیصلے کے انتظار میں سانس روکے بیٹھے ہوں۔ معین خان نے چند لمحے ہمنا کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر ہلکے سے سر کو جنبش دی اور دھیمے مگر وزنی لہجے میں بولے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو اتنی جرأت سے اپنے حق میں بولتے نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی بات کی، اپنا موقف رکھا، اور میں بہت متاثر ہوا ہوں تم سے۔ انہوں نے ہلکی سی آہ بھری اور تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھے۔ لیکن بیٹا، یہاں فیصلہ ہمیں کرنا ہے، جرگہ کسی فرد کی خواہش پر نہیں رکتا۔ اگر تم ونی کے لیے راضی نہیں ہو تو وہ پل بھر کو رکے، تو تمہاری چھوٹی بہن کو ونی کیا جائے گا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم آخری دم تک لڑ سکتی ہو، اپنے حق کے لیے کہیں بھی آواز بلند کر سکتی ہو، لیکن ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ مظلوم خاندان کے لوگ ہم پر زور ڈال رہے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے، اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ مظلوم خاندان کو انصاف ملنا چاہیے۔ انہیں بیٹی دی جائے یا پھر ان کے دشمن کے سینے میں گولیاں اتار دی جائیں، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہمنا تیزی سے آگے بڑھی۔ لہجہ زخمی تھا مگر آواز مضبوط تھی۔ کیا ہو گیا ہے سردار صاحب آپ کو؟
وہ صرف 10 سال کی بچی ہے، آپ اسے بنی کریں گے؟ اس کی ٹون اب تبدیل ہو گئی، آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے نمی چمکی، خوف سے اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ ظالم لوگ اس کی چھوٹی بہن جو محض 10 سال کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ معین خان نے پلکیں جھپکی، گہری سانس لی اور نرمی سے بولے کہ میں مجبور ہوں، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مقتول کی بات سنی جائے۔ میں نے سمر اور اس کے خاندان کو سمجھایا ہے اور وہ جان کے بدلے جان نہیں چاہتے، مگر یہاں عدالت نہیں ہے، کورٹ کا نظام ہمارے گاؤں میں چلتا نہیں۔ ایسے میں صلح صفائی کا یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ مجرم خاندان سے ایک بیٹی دی جائے، تبھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر تم نہیں تو تمہاری چھوٹی بہن صحیح۔ انہوں نے گردن موڑ کر افتخار صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، اگر ہمنا نہیں تو تمہاری چھوٹی بیٹی۔ افتخار، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کا لہجہ بلند تھا اور وہ سیدھا افتخار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ سمر بالکل خاموش ہو کر تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ سب بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر ایک چھوٹی بچی کو ونی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہیں کرنے دے سکتا تھا، لیکن اب جو معاملہ پھیل چکا تھا اسے وہ بیچ میں آ کر سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ افتخار جیسے اپنے ہی بوجھ تلے دبا ہوا تھا، سانس پھولی تھی اور چہرہ پسینے سے تر، نظریں زمین پر اور بمشکل لب ہلائے۔ نہیں صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ الفاظ ہمنا کے وجود کو اندر تک جھنجھوڑ گئے۔ وہ بے اختیار باپ کی طرف بڑھی، آواز میں لرزش تھی مگر درد چھپ نہ سکا۔ بابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ صرف 10 سال کی ہے اور آپ کیسے اتنی آسانی سے اس کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں آپ کو کسی قیمت پر اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ بچی ہے، خدا کے لیے اس کے حال پر رحم کھائیے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے گناہوں کی سزا ہم بہنوں کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ افتخار کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ دان پیستے ہوئے بولا، اور اگر تمہیں اپنی بہن کی اتنی ہی فکر ہے تو تم راضی ہو جاؤ، ونی کے لیے مان جاؤ۔ میرے سامنے کھڑی ہو کر بہن کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اتنی ہی فکر ہے تو کرو قربان خود کو، دو اپنی بلی، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا فیصلہ لے سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی؟ جرگے میں سناٹا سا چھا گیا اور ہر آنکھ ہمنا کو تکنے لگی، جیسے اب بھی سب کی نظریں اسی سے فیصلہ چاہتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر کچھ نہ تھا مگر چہرہ دہکتے سورج کی روشنی میں تپ کر سرخ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں موندی، پھر لمبی سانس لے کر معین خان کی طرف دیکھا، نظریں سیدھی اور آواز میں تھکن کے ساتھ عزم۔ منظور ہے مجھے، لیکن ایک بات آپ سب سے کہنا چاہوں گی۔ یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا جب میں ہمنا افتخار اس نظام کو بدل کر رکھوں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ ونی جیسی کوئی رسم نہیں ہوتی۔ ہم بیٹیاں گوند نہیں ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جائیں۔ خدا نہ ہمیں بخش دیا جائے اور ہمیں ظلم کی سولی نہ چڑھائی جائے۔ ہم بے قصور ہوتی ہیں۔ معین خان نے نگاہیں جھکائیں اور پھر ایک بار سمر کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سوچ ابھر رہی تھی، جیسے کسی نے اسے پہلی بار اندر سے ہلا دیا ہو۔ اور معین خان نے پھر سیدھا ہو کر جرگے کی طرف دیکھا اور حکم دیا، 1 گھنٹے کے بعد نکاح طے پائے گا، تمام لوگ تیاری مکمل کریں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کا وقت ڈھل چکا تھا، سورج کچھ پیچھے کو ہو چکا تھا لیکن دھوپ اب بھی تیز تھی۔ پنچایت کی وہی جگہ، وہی قالین، مگر اب فضا میں وہی خاموشی ایک اور رخ اختیار کر چکی تھی۔ قالین کے درمیان میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی جس پر نکاح کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جرگے کے بڑے، گاؤں کے معتبر مولوی صاحب سب اپنی اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے کسی طے شدہ رسم کی تکمیل کے گواہ بننے آئے ہوں۔ ہمنا سیاہ چادر اوڑھے سر جھکائے اپنے باپ کے دائیں جانب بیٹھی تھی۔ چادر کا ایک سرا گھونگھٹ کے طور پر اس کے چہرے کے آگے کھینچا گیا تھا، جیسے اس کی آنکھیں بمشکل نظر آتی۔ اس کی کمر سیدھی، چہرہ سپاٹ اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھی، جیسے ہر جذبہ، ہر آواز اور ہر احتجاج اس نے اندر ہی اندر دفن کر دیا ہو۔ بات اس کی چھوٹی بہن پر آ گئی تھی، وہ اس کی خاطر جان بھی دے سکتی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نظر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر واضح لہجے میں بولے، ہمنا افتخار، آپ کا نکاح سمر خان بل شہباز خان سے طے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کو فضا جیسے ٹھہر گئی۔ ہمنا نے آہستہ سے سانس لی، ہاتھوں کی مٹھیوں میں زور آیا اور ضبط کی شدت سے انگلیوں کے جوڑ سفید ہو گئے۔
اندر ہی اندر وہ چیخنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن سامنے بیٹھے وہ سارے چہرے، وہ سارا نظام اسے خاموشی کا طوق پہنا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر کچھ دفن کیا، پھر سرگوشی جیسی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رسمی انداز میں سر ہلایا اور پھر دوبارہ سوال دہرایا، ہمنا افتخار کہ آپ کو یہ نکاح سمر خان سے قبول ہے؟ دوسری بار بھی وہی خاموشی، وہی اندر کا جنگ، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہراتے ہی ہمنا نے ایک لمحے کو اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر گھونگھٹ کے پیچھے نظریں مولوی صاحب کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کی آواز میں اب ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں کے خواب توڑ دینے کے بعد آتی ہے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے قلم سے نکاح نامے پر نشان لگا دیا، پھر اپنے داہنی طرف بیٹھے سمر خان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سمر خان ولد شہباز خان، کیا آپ کو یہ نکاح ہمنا افتخار سے قبول ہے؟ سمر جو سادہ شلوار قمیض میں ملبوس خاموشی سے بیٹھا تھا، بغیر کسی تاخیر کیے بولا، جی قبول ہے۔ دوسری بار سوال کیا گیا تو بھی اسی خاموشی سے بولا کہ قبول ہے، اور تیسری بار اس کی آواز تھوڑی اور گھمبیر تھی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تائید کرتے ہوئے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ پیچھے بیٹھے کچھ بزرگوں نے سر ہلایا، کسی نے دعائیہ الفاظ کہے، لیکن نہ تالی بجی نہ کوئی خوشی کا اظہار۔ ہمنا ابھی سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ لڑکی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اس نظام کو بدلوں گی، یہ ونی ظلم ہے اور اس ظلم کا خاتمہ میں کروں گی، آج خود اس ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ سمر خاموشی سے اس کے چہرے پر پڑے گھونگھٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی باتیں اب بھی فضا میں گونج رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا کیونکہ آج کے دن سب کچھ طے تھا، بس خاموشی ہی سب کا جواب تھی۔ رخصتی بغیر کسی رسم بین یا آہٹ کے مکمل ہو چکی تھی، اور نہ ڈھول بجے نہ خوشی کے نعرے بلند ہوئے، بس خاموشی تھی، جیسے کسی بوجھ کو اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر دیا گیا ہو۔ گاڑی سیاہ شیشوں والی تھی اور سمر خان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، گردن سیدھی، نظریں سڑک پر، اور چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری چادر تنی تھی۔ پیچھے کی سیٹ پر ہمنا چپ چاپ بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ بھی سیاہ چادر کے ایک کونے میں چھپا تھا، آنکھیں باہر کے منظر سے زیادہ اپنے اندر کے طوفان پر مرکوز تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ایک بار وہ اپنی اماں اور اپنی بہن سے ملنا چاہتی تھی، لیکن سمر نے کسی چیز کی اجازت نہ دی۔ نکاح ہوتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بنا کسی سے بات کیے بغیر اس نے ہمنا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے سیدھا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور کے لیے یہ ایک عام سواری تھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھے دونوں وجودوں کے لیے یہ زندگی کا ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سمر کی حویلی نما گھر کی پورچ میں رکی۔ سمر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا اور بغیر پیچھے دیکھے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی تردد تھا، نہ کوئی جھجک، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر کہ وہ کسی نئی ذمہ داری کو نبھانے جا رہا ہے۔ پیچھے بیٹھی ہمنا نے آہستہ سے گھونگھٹ سرکایا اور گاڑی کے دروازے کو گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دھوپ کا سایہ پورچ پر جھک رہا تھا اور سامنے وسیع حویلی کی اونچی دیواریں جیسے اسے گھور رہی ہوں۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، بڑے لوگ اسے بالکل نہیں پسند کرتے تھے، مگر اس کی قسمت مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ ایک بڑا آدمی اس کی زندگی میں آیا تھا اور دوسرا اسے ونی جیسی رسم کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جس سے وہ سخت چڑ کھاتی تھی۔ ابھی ادھر ادھر وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ملازمہ تیز قدموں سے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر سخت لہجے میں بولی، چلو اندر، صاحب نے بھیجا ہے، یہاں کھڑی ہو کر نظارے کیا کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکا بھی دیا اور ہمنا نے فوراً اپنا بازو چھڑوایا اور سخت نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے گھرائی، لنگڑی نہیں ہوں میں جو تم مجھے سہارا دے رہی ہو، پاؤں ہیں میرے پاس، میں چل سکتی ہوں خود، پیچھے ہٹو، بدتمیز، تمیز نہیں ہے تمہیں کسی سے بات کرنے کی؟ اسے تو آگ لگ گئی تھی۔ ملازمہ تھوڑا چونکی مگر پھر تلخی سے بولی کہ یہ جو تمہاری زبان چل رہی ہے نا، اسے قابو میں رکھو، ورنہ بڑی بیگم صاحبہ تمہاری زبان کو تالو سے الگ کر دیں گی۔ ابھی تم جانتی نہیں ہو کہ کس جرم میں تم یہاں آئی ہو۔ بڑی بیگم کا شوہر فوت ہوا ہے اور وہ بھی تمہارے باپ کی وجہ سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو تم اس حویلی پر راج کرو گی؟ واقعی بہت بدتمیز خاتون تھی جو اس سے بے بنیاد الجھ رہی تھی اور یہی چیز اسے آگ لگا رہی تھی۔ ہمنا نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے نظر بھر کر دیکھا اور بے خوفی سے بولی کہ یہ تم نہیں بتاؤ گی مجھے کہ بڑی بیگم میرے ساتھ کیا کریں گی اور کیا نہیں؟ ملازمہ ہو، اپنے اوقات میں رہو،
تم جیسی عورتوں کو ان کی ہدیات دلانا آتا ہے مجھے. میں کسی کے معاملے میں نہیں بول رہی تو کوئی میرے معاملے میں بھی نہ بولے. پیچھے ہٹو. اور ہاں، آخری بات، میری نظروں کے سامنے تم کم ہی آنا، کیونکہ میرا دماغ اگر گھوم گیا تو تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو بری طرح ڈر کر رو جاؤں گی اور تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں گی کہ مجھے بخش دو، مجھے ونی کی سزا مت دو. میں ہمنا افتخار ہوں جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی. سمجھ آئی تمہیں؟ ملازمہ کا غرور لمحوں میں پگھل گیا. وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور نظریں نیچی کر لی. بے شک وہ دھان پان سی تھی، لیکن جب مقابلہ کرنے پر آتی تو اپنی پوری جان لگا دیتی. آج تک اس نے کبھی کسی کی بے بنیاد بات برداشت نہ کی تھی اور نہ ہی آج کرنا چاہتی تھی. زندگی میں اس نے ہمیشہ سر بلند کی اپنی آگے کی زندگی طے کی تھی. بھلا اب کیوں وہ اپنا سر جھکا کر خود کو تکلیف دیتی؟ انٹر کا امتحان پاس کر لیا تو اب ارادہ BSc کرنے کا تھا، لیکن جو معاملات اب پیدا ہو چکے تھے اس کا دماغ بالکل ہی کام کرنا بند کر چکا تھا. ہمنا نے بنا پیچھے دیکھے سیدھے قدموں کے ساتھ حویلی کا اندر رخ کیا. اس کے چہرے پر سختی تھی مگر قدموں میں کوئی جھجک نہ تھی. وہ کسی مظلوم کی طرح سر جھکائے نہیں، اپنی مرضی سے یہ جنگ لڑنے آئی تھی. اور آج سے یہ حویلی، سمر بڑی بیگم اور ان کا نظام سب اس کی نظر میں تھے. مرکزی دروازہ عبور کر کے وہ وسیع پرشکوہ ہال میں داخل ہوئی. سنگ مرمر کی ٹھنڈی فرش، بلند دیواروں پر لٹکتی قدیم پینٹنگز اور درمیان میں پڑا مخملی قالین. ابھی وہ ٹھیک سے ارد گرد کا جائزہ بھی نہ لے پائی تھی کہ اچانک اسے بائیں جانب سے قدموں کی آواز سنائی دی. اس نے گردن گھمائی تو ایک خاتون غصے سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی. شبانہ بیگم، جنہیں اس حویلی میں سب سے بڑی بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا. سفید جوڑا، پشت پر اجڑے ہوئے بال، ماتھے پر سلوٹے اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں. ان کا وجود اس لمحے سراپا انتقام لگ رہا تھا. آتے ساتھ ہی وہ سخت لہجے میں بولی، تو تم ہو افتخار کی بیٹی، وہی جسے میرے بیٹے نے ونی کیا ہے؟ لہجہ حقارت سے لبریز تھا. ہمنا نے ایک لمحے کو ان کا چہرہ دیکھا. عمر اور دکھ کی چادر سے لپٹی ہوئی اس عورت کے چہرے میں اسے ایک پل کو ہمدردی محسوس ہوئی. وہ ان کو دیکھ کر نرمی سے بولی، بہت افسوس ہوا آپ کے شوہر کا سن کر. رب ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے، اور وہ بہت نیک انسان تھے، جبھی اتنی جلدی جنت کے مقیم بن گئے اور ہم جیسے گناہگار آج بھی اسی دنیا میں بھٹک رہے ہیں. وہ اپنے لفظوں کے ذریعے ان کا دکھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سامنے کھڑی خاتون اس سے سخت نفرت کی دعوے دار ہیں. اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک شبانہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا. پورے ہال میں گونج سی سنائی دی، جیسے دیواروں نے بھی یہ ضرب محسوس کی ہو. شبانہ بیگم دانت پیستے ہوئے بولی، زخم دینے والے زخموں پر مرہم نہیں رکھتے. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. تمہارے باپ کو کیا لگتا ہے میرا شوہر مار کر وہ سکون سے جی لے گا؟ نہیں. اگر تمہیں ہر لمحہ نہ تڑپایا تو میرا نام بھی شبانہ نہیں. میرا سہاگ اجڑا ہے، میرا بیٹا یتیم ہوا ہے، میری یہ حویلی بے سہارا ہوئی ہے. میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے کہ قتل کر کے وہ بچ جائے گا؟ میرا بیٹا اسے نہیں چھوڑے گا. اس کے سینے میں جب تک وہ گولیاں نہیں اتار دے گا میں اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. ہمنا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں آنسو نہ تھے، صرف غصہ تھا. اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا اور بغیر ہچکچاہٹ کے بولی، پہلی بات، یہ تھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، اور دوسری بات، میں نے آپ کے شوہر کو نہیں مارا تو مجھے تڑپا کر آپ کو کیا ملے گا؟ جس نے مارا ہے جا کر اسے پکڑے، اسے سزا دیں. مجھے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں کوئی اعتراض بھی نہیں جتاؤں گی. اگر آپ میرے باپ کو ماریں گی، وہ شخص اسی قابل ہے. کسی کو مار دینا معافی کے لائق نہیں ہوتا. میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اس چیز کی اجازت میں نے اپنے باپ یا ماں کو بھی نہیں دی تھی. بس بہت ہو گیا. جتنی ذلت میں نے برداشت کرنی تھی میں کر چکی. اب مزید ذلت میں برداشت نہیں کروں گی. میں کسی کی غلام نہیں ہوں اور میں انسان ہوں، اور ایک بے قصور انسان. اس کے لہجے میں کوئی رونا، کوئی دکھاوا نہ تھا، صاف سچا اور بے خوف لہجہ. اور یاد رکھیں، میں کوئی سیدھی سادھی ڈری سہمی معصوم گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی مار سہ کر خاموش ہو جائے گی. میں ہمنا ہوں جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی اور اگلے شخص کو جھکا دیتی ہے. شبانہ بیگم کچھ بولنے کو آگے بڑھی مگر ہمنا کی اگلی بات نے انہیں روک دیا. میں آپ کی عزت کر رہی ہوں کیونکہ آپ عمر میں بڑی ہیں. اس کے سوا مجھ سے کوئی اور امید مت رکھیے گا. یہ کہہ کر وہ پیچھے نہ ہٹی، نہ رکی، اور سیدھے قدموں سے غصے میں بھرے وجود کے ساتھ سیڑھیاں عبور کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی.
हर कदम में यकीन, हर कदम में चैलेंज था। पीछे शबाना बेगम अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ी थी और हॉल की फिजा अब किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। वो हैरान थी कि एक बनी हुई लड़की इतनी निडर कैसे हो सकती है। उन्हें अचनबा हुआ मगर वो खामोश रही। उन्होंने तय कर लिया था कि बेटे के आ जाने के बाद ही फैसला होगा उस लड़की के साथ कैसा सलूक करना है। वो एक रिवायती औरत थी और इतनी जल्दी अपने शौहर के कत्ल को माफ़ नहीं कर सकती थी। दूसरी जानिब मर्दान खाने में गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर शिद्दत से भरा हुआ गुस्सा, दुख और इंतकाम की चिंगारियां सुलग रही थी। दीवार के साथ लगे सोफे पर समर खान नीम दराज अंदाज में बैठा था, कंधे थके हुए, नजरें किसी खास नुक्ते पर जमी हुई, जैसे जिस्म यहाँ हो लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा हो। सामने कालीन पर बैठे खानदान के बुजुर्ग और कजन्स गहरी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। कोई सर झटक रहा था, कोई मुट्ठियाँ भींच रहा था और सबके लहजों में एक मुश्तरका जज्बा था, इंतकाम। उसके चाचू रईस खान ने पानी का गिलास नीचे रखा और सख्त लहजे में समर की तरफ देखते हुए बोले, पंचायत ने फैसला तो ठीक दिया है, अब तुम्हें इस फैसले की इज्जत करनी है। वो लड़की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर इससे नरमी नहीं करनी समर। उसको इतनी तकलीफ दो कि उनके ख़ानदान के दिल जलकर राख हो जाएं। वो समझते हैं कि लड़की देकर मामला हल हो गया, उनको उनके घर में खुस के मारेंगे, माफ़ी किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। समर का चेहरा बेतासुर रहा और उसने सर ना हिलाया, न किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। रईस खान का लहजा और तल्ख हो चुका था। मेरा भाई मरा है समर, मेरा सगा बड़ा भाई। मेरा बस चले तो उस इफ्तिखार को इसी लम्हे गोली मार दूं। सिर्फ पंचायत और उसके असूल की पासदारी कर रहा हूँ, वरना ये शख्स मेरे हाथों बच नहीं पाता। किस तरह उसने हमारे भाई के सीने में गोलियां उतारी, मैं वो लम्हा नहीं भूल सकता। चंद लम्हे मजीद खामोशी रही। समर ने गर्दन उठाकर अपने चाचू की आंखों में देखा। चाचू, एक बात बताएं, बाबा और इफ्तिखार साहब के दरमियान कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? सब चौंके। सवाल गैर मुतवक्को था और यहाँ बात का अंदाज कुछ और था और वो कोई और ही बात लेकर बैठ गया। वो मजीद बोला, मैंने कई बार उन्हें इकट्ठे देखा, हंसते बातें करते। वो अक्सर उस छोटे से ढाबे पर चाय पीने जाया करते थे। बाबा जैसे रईस आदमी को क्या ज़रूरत थी कि वो उस इफ्तिखार जैसे आम आदमी के साथ वक्त गुजारे, लेकिन उनके साथ वो हमेशा ऐसे गहरी दोस्ती रखते थे जैसे दोनों सगे भाई हों। कई बार मैंने बाबा से पूछा भी, मगर वो हर बार मुझे डांट कर खामोश करवा देते थे। ऐसा क्या था जो उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती हो गई? हालांकि बाबा किसी गरीब शख्स को ज़्यादा मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते थे। रईस खान कुछ लम्हे गहरी सोच में मुब्तला रहा और फिर कंधे उचकाते हुए बोला, इस बात को तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन इफ्तिखार ने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं। कमरे में बैठे दीगर मर्दों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कोई कह रहा था कि बदला लेना फ़र्ज़ है, कोई कह रहा था कि लड़की को दिन रात रुलाया जाए ताकि इफ्तिखार सूली पर चढ़ने से पहले जिंदा जलता रहे। लेकिन समर चुप रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना रहम, सिर्फ उलझन थी। वो सबकी बातें सुन रहा था, मगर उसके दिमाग में सिर्फ सरदार मोइन की वो बात गूंज रही थी जो जिरगे के दौरान की गई थी। इफ्तिखार ने क्यों कत्ल किया, वो वजह क्यों नहीं बता रहा, और आखिर ऐसी क्या बात है जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया? ये सवाल अब समर के दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। वो सच जानने के लिए बेचैन ना था, मगर उसके अंदर कहीं एक कच्ची ईंट से हिलने लगी, कुछ ऐसा जो अभी मुकम्मल समझ ना आया। लेकिन वो जानता था कि कहानी अधूरी है और इफ्तिखार का खामोश रहना सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और जिस तरह उसकी आंखों में मलाल नज़र आ रहा था, वो ये काम करके खुश भी नहीं। मगर ऐसा हुआ क्यों? ये सवाल उसकी नींद उड़ा चुका था। कमरे में बातों का शोर बढ़ रहा था, मगर समर एक बार फिर खामोश हो चुका था। अंदर ही अंदर वो किसी और जाविये से चीज़ों को देखने लगा। ऊपरी मंजिल पर कदम रखते ही हमना ने खुद को एक तवील राहदारी में पाया। कितार से बने 4 दरवाजे सामने थे, सब पर एक जैसा लकड़ी का पॉलिश, एक जैसी चौखटें और एक जैसा सकूत। उसे बिल्कुल अंदाज़ा न था कि इनमें से समर खान का कमरा कौन सा है। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, नज़रें एक दरवाजे से दूसरे पर दौड़ाती रही, जैसे दीवारों से कोई इशारा मिल जाए, मगर सब चुप थे। आखिरकार वो हिचकिचाते हुए बीच वाले एक कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर एक सफ़ेद चादर से ढका बिस्तर, 2 कुर्सियाँ और दीवार पर लटकी हुई एक आम सी पेंटिंग। कोई ज़ाती चीज़, कोई निशानी, कुछ भी नहीं। वो एक लम्हे को रुककर खामोशी से पलटी और सर नफ़ी में हिलाकर बाहर निकल आई।
دوسرا دروازہ کھولا تو منظر تقریباً وہی تھا، صاف ستھرا مگر بے روح، جیسے کمرہ کسی مہمان کا ہو۔ یہ دونوں گیسٹ روم ہیں، وہ خود سے سرگوشی میں بولی اور اب تیسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے دیوار پر سمر خان کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ ٹھیک جگہ آ گئی ہے۔ تصویر میں وہ گھوڑے پر بیٹھا سنجیدہ آنکھوں سے کیمرے کو گھور رہا تھا۔ ہمنا نے لمحہ بھر کے لیے تصویر کو دیکھا، پھر گردن جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ باقیوں سے الگ تھا اور کشادہ نفاست سے سجا ہوا۔ ایک طرف الماری، دوسری طرف کتابوں کی شیلف اور درمیان میں قالین بچھا ہوا اور ایک جانب بڑا سا بیڈ۔ پردے آدھے کھلے تھے، روشنی اندر داخل ہو رہی تھی اور کمرے میں ایک مدھم سی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر ایک گہری سانس لی۔ دماغ میں شبانہ بیگم کا تھپڑ گونج رہا تھا۔ وہ تھپڑ صرف چہرے پر نہیں، اس کے وجود پر پڑا تھا اور یہاں رہنا آسان نہ ہوگا۔ یہ بات اب حقیقت بن چکی تھی اور وہ انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سب غصے میں ہے، کسی کا رویہ نرم ہونے کی امید نہیں۔ مجھے خود کو ہر قدم پر بچانا ہوگا اور یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی سوچنا ہوگا۔ اگر میں ہمت ہار گئی یا پھر ان لوگوں سے دب گئی تو نہ کبھی اپنا خواب پورا کر پاؤں گی اور نہ ہی خود کو ڈیفائن کر پاؤں گی۔ ہم نہ کچھ کرنا ہوگا، اس طرح ہمت نہیں ہارنی۔ ذہن میں وکالت کی کلاسز گھومنے لگی جو شہر میں وہ باقاعدگی سے لیتی رہی۔ اب بس 1 سال باقی تھا اور وہ مکمل وکیل بننے والی تھی، اور یہ سب کچھ اگر زیادہ دیر چلا تو میری تعلیم ختم ہو جائے گی اور یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ہر حال میں کچھ کرنا ہوگا اور اس سمر خان سے ہر حال میں بات کرنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی اور مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں مگر چہرہ سخت رہا۔ بچپن سے وہ خود کو سنبھالتی آئی تھی اور امی ابا کی لڑائیوں کے بیچ جینے کی عادت تھی اس کو۔ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی۔ افتخار صاحب اگر کچھ غلط کہتے تو بنا ڈرے جواب دیتی، حالانکہ اس کے بھائی تک اپنے باپ کے سامنے بات کرنے سے کتراتے تھے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ جب غلطی کی ہی نہیں تو ڈر کس بات کا؟ ماں باپ کی عزت جائز ہے، ان کا ڈر نہیں، اور اس کی سوچ ہی مختلف تھی۔ دل میں درد ابھرنے لگا اور وہ اکثر اپنی دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کر کہتی تھی کہ یہ ونی، یہ رسم، یہ سب ظلم ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہوگا اور سب کچھ پلٹ جائے گا۔ ہر لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو ونی کی رسم کو باخوشی گلے لگا لیتی ہے۔ ہر لڑکی کو چاہیے کہ خود کے لیے سٹینڈ لے، مگر آج جب اس پر یہ وقت آیا تو چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ بے وجہ ہی وہ اس ظلم کا شکار ہو گئی اور اس نے مٹھی بھینچی اور سر دیوار سے ٹکا لیا۔ لیکن یہ آخری مقام نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور خود کو بچانا ہے، اور پھر وہ کرنا ہے جو میں نے ہمیشہ کہا تھا، یہ نظام بدلنا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن اس کے اندر شور تھا، سوچوں کا، وعدوں کا، اور ایک ایسی جنگ کا جو ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں گہری خاموشی تھی، صرف ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے۔ سمر خان جیسے ہی مین گیٹ سے اندر داخل ہوا، ایک ملازمہ فوراً تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سر جھکایا اور آہستہ سے بولی، صاحب بیگم صاحبہ نے آپ کو کمرے میں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں آپ کو پیغام دے دوں، سونے سے پہلے ایک بار آپ ان سے ضرور مل لیجیے۔ سمر نے خاموشی سے سر ہلایا اور پلٹ کر راہداری سے گزرتا ہوا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکے سے کھولا اور اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر چند لمحے سانس روک گیا۔ شبانہ بیگم سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں شہباز خان کی ایک بڑی سی تصویر تھی جسے وہ اپنے سینے سے لگا کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی، چہرے پر گہری تھکن اور لبوں سے نکلتے الفاظ صرف سسکیاں تھیں۔ سمر نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لے کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شبانہ بیگم ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ضبط سے مٹیاں بھینچی، اپنی ماں کا رونا اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں حکم چلاتے ہوئے دیکھتا آیا تھا اور آج ان کو ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، سمر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بیٹا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں تمہارے باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اور زور سے رونے لگی جیسے ہر لفظ کے ساتھ سینے میں کوئی زخم کھل رہا ہو۔ کیوں مارا اس افتخار نے میرے شوہر کو؟ وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے الگ ہوئیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،
جا کر اسے پوچھو سمر، کیوں مارا؟ کیا قصور تھا تمہارے بابا کا؟ کون سا بدلہ لیا اس نے؟ اور وہ تو گہرے دوست تھے، کوئی دوست بھلا اپنے دوست کو کیسے مار سکتا ہے؟ یہ ظلم کیوں ہوا اور تم کیوں نہیں پوچھتے؟ سمر چپ چاپ ان کی بات سنتا رہا اور آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، لیکن وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شبانہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی، اور وہ لڑکی، میں نے بس ایک تھپڑ مارا اسے اور وہ مجھے 10 باتیں سنا گئی، کہتی ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ کیوں ہے بے قصور سمر؟ جب اس کے باپ نے مارا ہے تو وہ بھی قصوروار ہے، سب ایک جیسے ہیں وہ لوگ۔ سمر نے ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبا دیا۔ امی ہمت کریں، آپ ایک بہادر عورت ہیں اور آپ ایسے ٹوٹ نہیں سکتے۔ بابا کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کی عزت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ رہی وہ لڑکی، سمر نے دھیرے سے کہا، میں بات کرتا ہوں اس سے، سمجھاتا ہوں اسے اور سکھاتا ہوں اسے طور طریقے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور آپ بس خود کو سنبھالیں اور کسی کو بھی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک شخص کو جواب دینا ہوگا، اور رہا افتخار صاحب کا جواب، وہ تو میں ہر حال میں ان سے لے کر رہوں گا، اتنی آسانی سے انہیں مرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے میرے باپ کو مارا ہے اور ان کی موت کو میں ہر حال میں یقینی بناؤں گا۔ شبانہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ میں کیسے جیوں سمر؟ تمہارے باپ کی خوشبو اب صرف اس تصویر میں ہے، یہ کمرہ، یہ بستر، سب کچھ ان کے بغیر سونا پڑ گیا ہے۔ سمر کی نگاہیں چھپ گئی اور وہ کچھ کہہ نہیں پایا، صرف ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، اور پورے کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونجتی رہی، اور کمرے کی دیواروں نے ایک ماں کی ٹوٹتی ہوئی روح کو خاموشی سے گلے لگا لیا۔ وہ بہت اذیت میں تھا، اس اذیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، اور کچھ دیر وہ ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر زبردستی انہیں نیند کی دوا دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، ایک نئے امتحان کی جانب۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور سمر خان اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، ایک طرف دیوار سے لگا صوفہ تھا جہاں وہ نیم دراز حالت میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، چادر ڈھلکی ہوئی، چہرے پر تھکن اور اداسی کے گہرے آثار۔ سمر نے دروازہ بند کیا اور چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا، اور اس کی نظر ہمراہ کے چہرے پر تھی، جیسے کچھ تلاش رہا ہو یا پھر اندر کا غصہ اسے روک رہا ہو۔ پھر یکدم اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے، ماتھے پر بل پڑے، سانس تیز ہوئی اور وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ قدموں میں شدت تھی اور آنکھوں میں اشتعال۔ اٹھو، اس نے جھنجھوڑ کر اس کا بازو تھاما اور جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہمنا ہڑبڑا کر اٹھی اور ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ چھوڑو میرا بازو، تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیخی، مگر سمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ غصے سے کھولتے ہوئے وہ اسے کھینچتا ہوا واش روم کی طرف لے گیا۔ اس نے مزاحمت کی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سمر کے ہاتھ کی گرفت سخت سے سخت ترین تھی، جیسے اندر دبی ہوئی نفرت آج باہر نکلنے کو بے قرار ہو۔ واش روم میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اسے شاور کے نیچے جا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر پر گرا اور وہ یکدم کانپ گئی۔ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے تھاڑ کر بولا کہ کیا سمجھتی ہو تم؟ سمر کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے سب بھول جائیں گے ہم، اور تم چین کی نیند سوگی؟ ہمنا کانپتے لبوں کے ساتھ بولی، میں نے تمہارے باپ کو نہیں مانا، سنا تم نے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ سمر کا غصہ پھر بھی کم نہ ہوا۔ تم سب ایک جیسے ہو، تمہارا باپ، تم، سب کے سب۔ لیکن پھر اچانک جیسے کسی چیز نے اس کی حرکت روک دی ہو۔ ہمنا کے چہرے پر گرتے پانی کے قطرے، اس کی نم پلکیں، کانپتے ہونٹ اور خوبصورتی، وہ منظر کچھ لمحے کے لیے سمر کو ساکت کر گیا۔ آنکھوں میں بھری نفرت کہیں پیچھے رہ گئی اور نگاہیں کسی اور زاویے سے اس چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموش ہو گیا، چند ثانیے بس وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ آواز میں وہ زہر نہ تھا بلکہ ایک الجھن، ایک الجھی ہوئی کشمکش تھی۔ کمرے میں جاؤ، جا کر کپڑے بدلو اور سردی لگ جائے گی۔ ٹون تبدیل ہو گئی تھی اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی، جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ وہ بھی کمزور نہیں، اور پھر بغیر کچھ کہے وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو سمر وہیں کھڑا رہا۔ شاور کا پانی بند تھا، لیکن کمرے میں اب بھی ٹھنڈک تھی۔ اس کے اندر کچھ پہلی بار ٹوٹا تھا، یا شاید نرم ہوا تھا، مگر وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ کمرے کا ماحول اب بھی نیم تاریک تھا۔ مدھم پیلی روشنی چھت سے لٹکتے بلب کی صورت میں پوری فضا میں تھکی تھکی سی حدت پیدا کر رہی تھی۔ سمر خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے نئے کپڑے پہن لیے تھے اور بال سلیقے سے سمیٹے گئے تھے،
مگر چہرے پر اب بھی وہی سختی، وہی بیزاری اور کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ نظر صوفے پر پڑی تو ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ وہ غصے سے چلایا۔ ابھی تک گیلے کپڑوں میں بیٹھی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ ٹھنڈ لگوانا چاہتی ہو تاکہ میں تمہاری تیمارداری کروں بیٹھ کے؟ ہمنا نے اپنی نم پلکوں سے اسے دیکھا، تھوڑی دیر کچھ نہ بولی اور پھر سخت لہجے میں بولی، کوئی شوق نہیں مجھے آپ کی تیمارداری لینے کا، اور نہ ہی آپ جیسے لوگوں کی خدمتیں کرنے یا کروانے کا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، کیا پہنوں؟ بے وجہ اٹھا کر شاور کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا، اتنی اچھی نیند سو رہی تھی۔ سمر نے ہاتھ کمر پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے سامنے زبان درازی بند کرو۔ وہ اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں سرد جذبہ اور ہونٹوں پر طنز کا سایہ۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے؟ مار دیجیے، گر جائیے انسانیت کے درجے سے آپ بھی۔ مگر ایک بات سن لیجیے، میں نے آپ کے باپ کو نہیں مارا، بار بار یہی بات کیوں دہرا رہے ہیں آپ لوگ؟ سمر کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر سرد لہجے میں بولا، اور تمہارے باپ نے تو مارا ہے نا، سزا وہی ہے جو تم بھگت رہی ہو۔ وہ تلخی سے ہنسی، تو جا کر انہیں مارے، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ سمر کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی طاری ہو گئی، پھر وہ آہستگی سے بولا کہ کس قسم کی بیٹی ہو تم، اپنے باپ کے لیے ایسی زبان؟ ہمنا کی آواز اب مضبوط تھی۔ بیٹی ہوں اسی لیے کہہ رہی ہوں، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو یا ماں، قانون کے دائرے میں سب برابر ہوتے ہیں۔ میں وکیل بننے جا رہی ہوں اور ایک وکیل کا فرض یہی ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو سزا دلوائے۔ اس کی آنکھیں اب نم نہ تھی بلکہ شعلہ ور تھی، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے باپ کو ضرور سزا دلواتی، کیونکہ یہی انصاف ہے۔ انصاف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی بیٹی کو زبردستی کسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے اور پھر اسے مارا پیٹا جائے۔ یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، تذلیل ہے اور انسانیت کی توہین ہے۔ سمر کے لبوں پر جیسے الفاظ آ کر رک گئے۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور صرف سانسوں کی آواز باقی تھی اور ایک اجنبی تلخی جو دونوں کے بیچ پھیل چکی تھی۔ 1 مہینے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دوپہر کی دھوپ شیشے سے چھن کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ ہوا ساکن تھی اور وہ صوفے پر بیٹھی گہرائی میں ڈوبی کوئی قانون کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ چہرے پر سکون تھا، لباس سادہ اور انداز باوقار۔ 1 ماہ میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ تلخی کم ہو گئی تھی، جھڑپیں ختم نہ ہوئی تھی، مگر ان کے درمیان موجود خلیج میں اب ایک پل بن چکا تھا، ایک نرم سی وابستگی کا جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سکھا دیا تھا۔ چند لمحے بعد سمر خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کھانا لگوا دوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، نظریں جھکائے، لہجہ نرم۔ نہیں، سمر رک کر بولا، اور بیٹھو، تھوڑی بات کرنی ہے تم سے۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی اور کتاب بند کر دی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سمر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا، چہرے پر ہلکی سی پریشانی، پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں میں عجیب سی بے چینی۔ سنا ہے تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ وہ آہستہ سے بولا اور چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ کیا چلو گی؟ وہ ہولے سے بولی کہ کیا تم لے کر جاؤ گے مجھے؟ سمر نے تھوڑا سا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ لے چلوں گا، لیکن ایک بات کہنی ہے تم سے آج۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، سانس گہری ہو چکی تھی اور چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہاں کہو۔ اس کی آواز پرسکون تھی لیکن دل دھڑک رہا تھا۔ سمر نے کچھ لمحے نظریں جھکا کر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر ہولے سے بولا کہ سچ بولوں؟ اس نے سر ہلایا۔ میں شادی سے پہلے تم سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اس کے لب کپ کپ آ گئے اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ہم نے اس کی بات سنتی رہی، بالکل خاموش، چہرے پر حیرت یا صدمہ نہ تھا، صرف گہرا سکوت تھا۔ میں افتخار صاحب کو بھی جانتا ہوں، تمہیں بھی، اور بابا اکثر تمہارا ذکر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک وکیل لڑکی پسند کی ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے، تم سے شادی کرواؤں گا، اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں جانتا تھا، تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور سمر کی آواز ٹوٹنے لگی۔ لیکن پھر وہ نظریں چرا کر بولا، اور سب بدل گیا۔ تمہارے بابا نے میرے بابا کو مار دیا۔ کیوں؟ یہ سوال ہر لمحہ میرے ذہن کو چاٹتا ہے۔ میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں مگر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، محبت کرتے ہو تو اعتماد بھی رکھو، ہم آج ہی چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے،
شاید کوئی ایسی بات ہو جو ہم نہ جانتے ہوں۔ سمر نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بے اختیار ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بس سچ جاننا چاہتا ہوں، بس اتنا کہ سچ کیا ہے۔ وہ خاموش رہی اور صرف آنکھیں بند کر کے ساکت ہو گئی۔ سمر کے کندھے پر اس کی پلکوں سے آنسو بہہ کر جذب ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دلوں میں صدائیں تھیں، ان کی باتیں اور بوجھل سچ جن کے سامنے اب صرف ایک ہی سہارا تھا، ایک دوسرے کی موجودگی۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں ڈوبا وہ کمرہ جہاں ہر سانس رک رک کر چل رہی تھی، جہاں دیواریں بھی خاموشی سے کسی بڑے انکشاف کی گواہ بن رہی تھی۔ وہاں ایک بستر پر افتخار صاحب لیٹے تھے، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور سانسیں مدھم، مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ ان کے سرہانے کھڑے سمر اور ہمنا دونوں چپ چاپ بے حد الجھے ہوئے تھے، اور سمر کچھ کہنے ہی والا تھا جب افتخار صاحب نے کمزور آواز میں ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ میری یہی خواہش تھی کہ مرتے مرتے تمہیں ایک بار دیکھ سکوں۔ ان کے لہجے میں وہ آخری لمس چھپا تھا جو انسان زندگی کے انجام پر پاتا ہے۔ سمر، میں جانتا ہوں کہ تم اس سوال میں الجھے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو کیوں مارا۔ کمرے میں ہوا مزید بوجھل ہو گئی۔ سمر کی پلکیں لرزی اور ہمنا کی سانسیں رک گئی۔ تمہارا باپ اور میں میڈیکل کالج میں دوست تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب۔ اس کے پاس دولت تھی، میرے پاس علم۔ ہم نے سوچا کہ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، ایسی دوائیاں بنائیں گے جو لوگوں کو یا تو موٹا کریں گے یا پتلا۔ ہم کامیاب ہو گئے، آرڈر آنے لگے اور پیسے کی بارش ہونے لگی۔ لیکن پھر ایک دن ہم نے ان دوائیوں کی لیبارٹری رپورٹ کروائی۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ ان دوائیوں کا بار بار استعمال جان لیوا ہے، جسم ری ایکشن کرے گا اور موت یقینی ہوگی۔ سمر کا جسم ایک جھٹکے سے سن ہو گیا۔ وہ لب ہلا کر کچھ بولنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کاروبار روک دو، یہ گناہ ہے۔ تمہارے باپ نے کہا کہ پیسہ بنانا ہے، جذبات نہیں۔ افتخار صاحب کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی اور میں نے اسے روکا، سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے سپلائی شروع کر دی، میں ہر رات بے سکون ہوتا۔ ایک دن میں نے آخری بار اسے روکا، لیکن اس دن ہماری بات اتنی بگڑ گئی کہ میں نے گولی مار دی۔ مجھے لگا کہ میں نے کئی لوگوں کی زندگی بچا لی، لیکن یہ بوجھ مجھے جینے نہیں دے رہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے خود بھی وہ دوا کھا لی ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھ سمر کے آگے جوڑے۔ مجھے معاف کر دینا، میری بیٹی بہت سیدھی اور بہت انصاف پسند ہے، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ اور ان کے لب تھر تھر آئے۔ کلمہ پڑھ لوں؟ سمر اور ہمنا دونوں نے ایک ساتھ سر ہلایا۔ افتخار صاحب نے لب ہلائے اور مدھم آواز میں کلمہ پڑھ گئے، اور اسی کے ساتھ ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ شاید سچ بتانے تک کی مہلت تھی ان کے پاس، اور سمر کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نہیں انکل، نہیں، پلیز نہیں۔ کمرے کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ ہمنا دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے رو رہی تھی اور کمرے میں کوہرام برپا تھا۔ ان کے بچے بھی چلا چلا کر اپنے باپ کو پکار کر رو رہے تھے۔ ہمنا کا چہرہ پھیگ چکا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ سمر نے اسے دیکھا اور چند لمحوں تک دیکھتا رہا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا، اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ معاف کرنا ہمنا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ تم بے قصور تھی اور تم ہمیشہ سچ پر تھی۔ وہ سسک پڑی۔ بابا گناہ گار تھے، لیکن مجرم نہیں، وہ صرف ایک کمزور انسان تھے۔ سمر نے اس کی پیشانی چومی اور بولا کہ اب ہم دونوں صرف انصاف کریں گے۔ تم پڑھائی مکمل کرو، وکیل بنو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر قدم پر۔ ان کے درمیان جو خلیج تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور کمرہ اب بھی خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں نرمی تھی اور سکون تھا، اور ایک نئی زندگی کی امید۔ افتخار صاحب دنیا سے جا چکے تھے، مگر ان کی سچائی نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ بے شک سچائی میں کیا گیا قاتل بھی قاتل نہیں ہوتا۔